Rahmati Sayam Season 3 Powered by Fast Visual Islamic Channel. Media partner D-Max Studio. Brought to you by Lahore Milad Council. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बादज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। और बेशक मुख्तसर सी हमारी कहानी है, जो भी है बस उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वो ही हमारी जिंदगानी है। और ये नाते महबूब दावर सनद हो गई, फ़र्दे इसियाँ हमारी मुस्तरद हो गई। और नाजरीन तवज्जो कीजिएगा कि हम सियासी भी आगोश रहमत में हैं, हम सियासी भी आगोश रहमत में हैं। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और बेज़बां को जब वो ज़बां देता है, बेज़बां को जब वो ज़बां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। और बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहगारों को, बख्शने पे आए हम जैसे उम्मत के गुनाहगारों को, तोहफे में फिर वो माहे रमज़ान देता है, तोहफे में फिर वो माहे रमज़ान देता है। तमामी सामाईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान, आपका खादिम हाफिज़ मोहम्मद ताहा शाहिद खान फ़ारूकी सियालवी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह करीम के फ़ज़्ल व करम से आज एक मरतबा फिर रहमत सयाम सीज़न 3 के साथ फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से और साथ ही साथ लाहौर मिलाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में रहमत सयाम के सीज़न 3 के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक मरतबा फिर, बल्कि लाख मरतबा फिर रब्बे कायनात का शुक्र है कि जिसने हमें रहमत सयाम सीज़न 3 से नवाजा है। इस सीज़न 3 को लेकर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो रब्बे कायनात का बेपाया शुक्र एहसान है कि जिसने हमें, हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे सयाहकारों को, हम जैसे बदकारों को हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए एक ये ख़ास तोहफ़ा रखा हुआ है। और असल बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में हमें इस तोहफ़े से एक मरतबा फिर नवाजा गया है। हमें इस तोहफ़े का एक मरतबा फिर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इस तोहफ़े को हमारे दरमियान भेजा गया है। दुआ है रब्बे कायनात हमें इस माह मुक़द्दस से सही मानों में इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, तोहफ़े से मुतल्लिक़ ही एक शेर आपकी समातों की नज़र, उसके बाद मैं अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल हर साल की तरह रहमत सयाम में फ़र्स्ट जो अपना प्रोग्राम करता है वो एक ऐसी हस्ती के साथ करता है कि जिसका मैं तारुफ़ तो जितना भी करवाऊँ वो कम है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं जब भी उनका तारुफ़ करवाता हूँ तो अगर आम तौर पर हम किसी का तारुफ़ करवाते हैं तो लफ्ज़ को हम ख़ुद चुनते हैं कि हम ये लफ्ज़ इसकी शान में बयान करें, ये लफ्ज़ इसकी शान में बयान करें। और एज आ स्टेज सेक्रेटरी हमारी ये खिदमात ही ये होती हैं कि अगर किसी बंदे को हम किसी के सामने पेश कर रहे हैं तो हमने उसका किस तरह तारुफ़ करवाना है। लेकिन ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि जब हम इनका तारुफ़ करवाने के लिए चलते हैं तो मेरे ज़हन के मुताबिक जितना मैंने उस्तादों से सीखा है, जितना मैंने उलमा के साथ बैठकर पढ़ा है, सुना है, जितना उनसे सीखा है, उतना मेरी अकल में ये बात आती है कि जब हम इनका तारुफ़ करवाते हैं तो अल्फाज ख़ुद हमारे सामने पेश होते हैं, ख़ुद मौजूद होते हैं कि इस शख्स के तारुफ़ के लिए हमें चुना जाए। तो मैं उस शेर के बाद इंशाअल्लाह, उसी शेर के साए में मैं इंशाअल्लाह उन हस्तियों का इस्तकबाल भी करूँगा कि जेड़े अंदरों फुट जान देने, जेड़े अंदरों फुट जान देने, कीते वुज़ू भी टुट जान देने, ते आशिक तोहफे सांभ के रख दन, बेकदरे ते सुट जान देने, बेकदरे ते सुट जान देने। इस माह मुक़द्दस का हमने किस तरीके से इस्तकबाल करना है, इस तोहफ़े को हमने किस तरह संभालना है, इंशाअल्लाह इन्हीं सवालात से मुतल्लिक़ हम अल्लामा साहिब से
آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کے جو سیگمنٹ ہے ہمارا سوالات کا، اس میں اسی متعلق ہی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس سے اصلاح فرمائیں گے۔ میں آج کے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں علمی دینی فکری شخصیت، اپنی مثال آپ، اور قرآن و حدیث تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، اتنے علماء آپ کو نظر آئیں گے جو کہ اسٹیجوں پر بیٹھ کر کوئی خطاب کرتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کسی کا اپنا انداز ہے، لیکن ایک اثر کرنے والی بات، وہ چاہے کسی بھی انداز میں آپ کریں، لیکن وہ جو اثر کرنے والی بات ہے وہ رب کائنات کی طرف سے حضور علیہ السلام کا صدقہ ایک شخصیت میں اتار دی جاتی ہے کہ اس کا کوئی بھی انداز ہو، لیکن اس کی بات کا اثر ضرور اگلے تک ہوتا ہے۔ اسی علمی دینی فکری شخصیت کا میں آپ تک تعارف کروا رہا ہوں۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن کے رحمت سیام کے سیزن 3 میں فرسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا نعت کا عظیم نام، عظیم آواز، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی آواز۔ اور پاکستان تو کہنا یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ اگر کوئی بندہ پاکستان کے وزٹ کے لیے نکلے تو اس کو بڑی دیر لگ جائے گی، لیکن آپ ایسی شخصیت ہیں کہ پاکستان آپ کے لیے ایک چھوٹا لفظ ہے۔ میں پوری دنیا کو بھی اگر شامل کروں نا تو میرے نزدیک تو وہ بھی چھوٹا ہے، کہ آپ کی اتنی خدمات ہیں نعت کے لیے کہ دنیا نعت کا عظیم نام کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ نے دنیا نعت کو عظیم ستارے بخشے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین میں بھی اس ادنا سے ستاروں میں کہیں نہ کہیں تو چمکتا ہوں گا۔ یہی آپ سے گزارش ہے، یہی آپ سے التماس ہے۔ جناب محترم حضرت الحاج محمد شہزاد ناگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ دنیا نعت کا عظیم چمکتا ستارہ ہے۔ ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر و تمہید استاد محترم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آپ آغاز حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فاس ویژول عالم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ شرف بخشا ہے، اور طاہر شاہد نے تو بہت زیادہ تعریفیں کر دی۔ میں ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں، استادی نہیں، بڑی بڑی دنیا اچھا پڑھنے والی ہے، تو باہر تو کوئی بھی آدمی جا سکتا ہے، لیکن ہم نعت کے صدقے گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی جیسا صاحب کوئی کرکٹ کے ذریعے جاتا ہے، کوئی ہاکی کے ذریعے، کوئی ہم نعت کے صدقے گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، کرم ہے۔ اور شاہد خان صاحب کا شکریہ، انہوں نے بڑی محبت کی اور بڑے مجھے فون پہ پابند کیا۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، جھکا ہوا ہے آپ کی محبت کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں۔ بہرحال مجھے فرمایا کہ نعت کا انداز دیکھے، کلمہ شریف ہے اور اس پہ تازہ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیغمبروں کی صدا، پیغمبروں کی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ملائکہ کی غذا، کیا نفاست ہے۔ ملائکہ کیا کرتے ہیں رسا بھی بتائیں گے، ملائکہ کیا کام ہے، صرف اللہ کا ذکر۔ ملائکہ کی غذا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد عربی کی زبان اطہر سے
محمد عربی کی زبان اطہر سے سبق ملا بھی تو کیا لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا اتے دل دا پڑھدا کوئی دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے تے کی جانے یار گلوئی ہوں جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اوتے جیبے ملے نہ ٹھوئی ہوں کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں صدا سہاگن ہوئی ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ علامہ صاحب شیر توجہ شاہد صاحب آپ نے غور کرنا شجر شجر حجر ہے اسی کے حضور سربا سجود شجر حجر ہیں اسی کے حضور سربا سجود چمن کھلا تو کھلا لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ اور بلال جلتے رہے ریت پر خاموشی سے بلال جلتے رہے ریت پر خاموشی سے اگر کہا تو کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرا اپنا شعر اپنے لوگوں نے پڑھا ہے ہو جڑا محفل نعت سجاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا جڑا محفل نعت سجاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا منہ منگیاں مراداں پاوے گا کیوں پاوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ شاہد صاحب جس تھاں تے محفل میلاد ہوئے تا قیامت او آباد ہوئے جس تھاں تے محفل میلاد ہوئے ہوتا قیامت او آباد ہوئے اتھے پڑھدا ناگی شہزاد ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی استاد جی، سب سے پہلے تو جو آپ نے کلام پڑھا ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ، یہی سبق ہم نے آپ سے بھی سیکھا ہے، اور جتنے بھی استادان گرامی ہمارے پہلے رہے ہیں انہی سے بھی یہی سبق سیکھا ہے. دعا ہے رب کائنات ہمیں اس سبق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ، بے شک، لا الہ، بے شک بے شک، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سر نے نہا کیا ہے خودی کا. اب خودی کی بات میں بہت کہی ہے، بے شک خودی کا سر نے نہا کیا ہے، لا الہ الا اللہ. بے شک، تو پیغام ایسا ہے جیسے صاحب اس کے بغیر تو زبان جو ہے وہ لذت ہی نہیں آتی. بے شک جی، بے شک بے شک. دوسرا آپ نے استاد جی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، اور آپ ہر سال ہی یہ وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے. یہ خوش بختی ہے اسی کے کرم سے آتا ہے بندہ. جی جی، بے شک بے شک، اللہ توفیق دے، بے شک اس کی محفل میں، اس کی اپنے محبوب کی محفل میں بے شک کہنے کی توفیق عطا جی جی، کرتا ہے. ورنہ ہمارا کیا بھائی کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوتے، بے شک جی، بے فلم شک، میں دیکھ رہے ہوتے یا کیا نہیں. ایسے اسی کا کرم ہے جو تیری ہاں جی صاحب کو شہزاد مشرا ملی جبریل کو بھی سرفرازی تیری قربت سے، بے شک، مگر فرق کیا ہے، سب فرشتے ایک جیسے ہیں. جو تیری یاد میں گزرے وہی پل زندگی ٹھہرے، بظاہر ساری گھڑیاں سارے لمحے ایک جیسے ہیں. بے شک بے شک، تو جو اس کی یاد میں گزرے وہی ہے. حالانکہ یہ غزل کے شاعر ہیں، بے شک، جن نے اشعار ایسے کہے ہیں، واہ 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 جو واہ. تیری یاد میں گزرے وہی پل زندگی ٹھہرے، ظاہر ساری گھڑیاں سارے لمحے جیسے. جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بات سے کتنی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہی استادوں کا فیض ہے کہ جو اللہ کریم نے ایسی شخصیات کے ذریعے اس دنیا کے اوپر فیض جاری رکھا ہوا ہے. دعا ہے رب کائنات ہمیں نعت کے حوالے سے صحیح لوگوں سے اور صحیح معنوں میں فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. استاد جی ایک دفعہ پھر آپ کو ہم اپنے رحمت سیام کے سیزن 3 کے اندر ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین محترم ہمارے ساتھ علمی دینی فکری شخصیت جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب آپ موجود ہیں. آپ کو بھی ہم دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے، جو ہر سال کی طرح آپ اس کے اندر ہماری خدمات کے میں اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور سیزن 3 میں فرسٹ سیزن سے لے کر سیزن 3 تک آپ نے اس میں اپنی خدمات شامل کی ہیں، ہم آپ کو اس میں بھی موسٹ ویلکم کہتے ہیں. علامہ صاحب آپ کے اس آج کے اپنے ہم سیزن کا آغاز کرتے ہیں سوالات کے سیگمنٹ کا. پہلا سوال میں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس ماہ مقدس کا استقبال ہم کس طرح کریں اور اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس پوری ٹیم کا، اور خاص الخاص جو ہمارے اس چینل کے سی او ہیں جناب شاہد احمد خان صاحب، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. یہ ان کی محبت ہے جو ہمیں کھینچ کر لائی ہے. بے شک بے شک. اور بڑی خوش نصیبی میرے لیے یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک معروف ثنا خان ہیں اور حضور کے عاشق ہیں. بے شک بے شک. تو ثنا خان ہونا ایک الگ بات ہے، عاشق ہونا ایک الگ بات ہے. واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک. یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم مجھے جب شاہد صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے ساتھ شہزاد ناگی صاحب ہیں، جی جی جی، میں نے کہا یہ ہمارے لیے یہ بہت ایک خوش نصیبی کی بات ہے. واہ واہ. اصل میں ثنا خان تو ہزاروں ہیں، لیکن وہ اصل جو ایک نعت کی جو روح ہے نا وہ کم لوگوں کے اندر. بے شک بے شک، یہی سند ہے، یہی سند ہے. تو ان کے اندر ایک جو ہے نا جو نعت کا ایک رنگ ہوتا ہے، یعنی عشق مصطفیٰ کا میں کہتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. وہ ان کی اپنی ایک سادگی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو مگن رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے حال آمین آمین کرم فرمائے. اور اس کے بعد ہماری یہ
اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، جتنا ادا کریں بے شک اتنا کم ہے کہ ہمیں پھر سے رمضان کا مہینہ جو ہے نصیب فرمایا ہے، بے شک اور ہم یہ یعنی رمضان کی گھڑیوں میں ہم شریک ہو چکے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ رمضان کا استقبال جو ہے اس جی ماہ سیام کا یہ کیسے کیا جائے، بڑا ایک اچھا سوال ہے، کیونکہ عام طور پر جب بھی کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے ہم اس مہمان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مہمان جو ہے اس کی قدر و منزلت کیا ہے، بے شک اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک دنیاوی اعتبار سے مہمان نوازی کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، بے شک بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان صلی اللہ نوازی علیہ فرماتے وسلم۔ تھے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی غریب نواز کہتے ہی اس لیے کہ وہ غریب اور غرباء کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو مہمان جب بھی کوئی آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس مہمان کا جو استقبال ہے، اس کی جو خدمت ہے، ہم اچھے طریقے سے کر سکیں، دل سے اور خوشی سے اس کا استقبال کر سکیں۔ بے شک بے شک ایسے ہی۔ اب یہ جو مہمان آ رہا ہے اور یہ تشریف لا چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، بے شک جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، ماہ سیام کہا جاتا ہے۔ تو اور اس ماہ رمضان کی جو نسبت ہے یہ اللہ کی طرف ہے، یعنی شہر اللہ ہے، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بے شک بے شک میرے بے آقا شک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بے شک تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو پھر ہم اسی شان سے، اسی نسبت سے اس کا استقبال واہ 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 بے شک بے شک اسی نسبت سے کہ اللہ جتنی شان والا ہے، بے اس کا شک جو جی، بے شک۔ مہمان جو جس نے ہمیں یہ نوازا ہے، ہم پر یہ کرم فرمایا ہے واہ واہ کہ واہ ہمیں رمضان کا جو ہے گھڑیاں اور اس کے لمحے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کو دیکھ کر، اللہ کی ذات کو دیکھ واہ کر واہ کہ جس کے ساتھ اس ماہ مبارک کی نسبت ہے، واہ واہ بے شک جی، بے اللہ شک۔ کا مہینہ شہر اللہ اسے کہا گیا ہے، تو ہم اسی شان سے اس کا استقبال کریں۔ اور تیاری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ میرے آقا رمضان کی آمد سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس کی روایات حضرت سلمان فارسی اور دیگر اور بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ روایات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ سیام کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے آپ میرے آقا جو ہے آپ حکم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام جو ہے اپنے معاملات کو کلوز کر کے اور اپنے جتنے بھی کام کاج ہیں ان کو سمیٹ کر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم پورا ٹائم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے ہم رمضان کے اندر لگائیں، یعنی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی ماہ رمضان آئے تو ہم اس کے لیے تیاری کریں، بے شک اور تیاری وہی کرے گا نا جو اس سے محبت کرتا بے ہے۔ شک بے شک ایک یہ بھی چیز ہے نا، بے شک جی، ایسے کسی ہی کو ایسے۔ کیا لگے رمضان آئے یا نہ آئے، کسی کو کیا لگے اصل بات تو یہ ہے نا، اصل رمضان بات آئے یا نہ آئے۔ کسی نے پوچھا نا جناب شب قدر کیا ہے، تو آگے درویش نے، آپ جیسے صاحب علم نے جواب دیا، تو اگر تجھے قدر ہے تو تیری ہر رات شب قدر ہے۔ شب قدر ہے، واہ 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 واہ۔ تو کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ رمضان آتا ہے کوئی پرواہ نہیں، جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جب رمضان کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ رمضان آ رہا ہے، اب یہ اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، یعنی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے۔ اللہ اکبر، تو بے شک جی، بے بات یہ ہے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کی جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات کو، دنیاوی معاملات بھی ہیں، یعنی اخراجات ہیں اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، بے شک، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس رمضان المبارک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنا تعلق ایک ایسا قائم کر لیں کہ جب یہ جائے تو ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، ہمارا تن من جو ہے صاف ہو جائے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں،
اور یہ جو مہمان ہے ہماری خدمت کر کے جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ اصل بات تو مہمان یہ اصل بات یہ ہاں. یہ ہماری خدمت. ہماری ہماری خدمت کیا ہے کہ ہم جب ان گھڑیوں میں شامل ہوئے، شریک ہوئے، ہم نے روزہ رکھا، نماز تراویح پڑھی، ذکر و اذکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر گھڑی کو، اس رمضان المبارک کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا. بے شک اللہ کی بے شک جی بے شک. اللہ کی مہربانی اور اس کی توجہ اور اس کے انعامات کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو جو صحیح معنوں میں اس کی جو اس کی ادائیگی ہے، اس کے جو حقوق ہیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب پہلے سوال میں ہی آپ نے اتنا اس موضوع کو وسیع کر دیا کہ جو میرا اگلا سوال ہے نا وہ مجھے پوچھتے ہوئے کہ یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ اس بارے میں بتا دیا ہے، لیکن جس طرح استاد جی علامہ صاحب نے ہماری اصلاح فرمائی ہے، تو اسی طرح کہ اگر اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک سوال کیا جائے کہ ماہ مقدس کی کیا فضیلت ہے، تو جس طرح آپ نے اتنی فضیلتیں بتا دی ہیں، ایک بندہ یہی سن کر اس کا مائنڈ ادھر تک رہ جاتا ہے کہ یار اتنی فضیلتیں ہیں اس ماہ مقدس کی کہ اس کا استقبال ہم کر رہے ہیں، مہمان یہ ہمارے پاس آ رہا ہے لیکن خدمت یہ ہماری کر کے جا رہا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں. تو یہ سن کے پھر اور دل میں چاشنی یہ پیدا ہوتی ہے کہ یار کچھ اور بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی 2-4 فضیلتیں اور بھی ہونی چاہیے. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ماہ مقدس کی بہت زیادہ فضیلتیں، اگر اسی کے اوپر ہی آپ سے ایک چیپٹر کروایا جائے تو وہ تو بے شک میں یہی سمجھوں گا کہ ختم نہیں ہوگا. لیکن ماہ مقدس کی فضیلت کے حوالے سے یہ ایک سوال میرے پاس موجود ہے. مزید میں یہ کہنا چاہوں گا، اب دیکھیں نا، یہ تو ہے نا ہم کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یہ جو بھی معاملات کرتے ہیں کہ ماہ سیام آ رہا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم اس طرح ہم نے سحری کرنی، اس طرح افطاری، یہ معاملات. اب اللہ کیا کرتا ہے جب ماہ رمضان قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرماتا ہے کہ جنت کو سجایا جائے. اللہ جنت کو سجایا جائے. جنت کو سجایا جاتا اس وجہ سے کہ ماہ رمضان تشریف لا رہا، ماہ مقدس، ماہ منور تشریف لا رہا. واہ 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 واہ. اور پھر ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کی فضیلت اور اس کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں سے سب سے زیادہ جس مہینے کو فضیلت آپ عطا فرماتے تھے وہ ماہ رمضان ہوتا تھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. امام ابن جوزی نے ایک بڑی پیاری مثال ذکر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. تو ان بیٹوں میں جو فضیلت والے بیٹے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. بے شک. انہوں نے ایک مثال اس 12 ماہ کے یعنی جو 12 مہینے اس حوالے سے ذکر فرمائی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ماہ سیام کی جو فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام تھا، فضیلت تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کے اندر جو رمضان کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی مہینے کو سبحان اللہ. یعنی اس طرح کہہ لیں جس طرح ان میں 12 بھائیوں میں سے 12 بیٹوں میں سے جو چشم و چراغ اور فضیلت والی ہستی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی. اسی طرح 12 مہینوں میں جو افضل اور فضیلت والا اور قدر و منزلت والا جو مہینہ ہے یہ ماہ رمضان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ ماہ رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب کیا، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے ماہ رمضان کے روزے
ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ سبحان اللہ اللہ اس کے اگلے پچھلے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر بتایا ہے کہ نماز پڑھنے کا بے شک اجر یہ ہے، بے شک جی بے شک، حج کریں گے اس کا اجر یہ ہے، والدین کی زیارت کریں گے اس کا اجر یہ ہے، بے شک بے شک، اساتذہ کی خدمت کریں گے اس کا اجر ثواب یہ ہے، ماں باپ کی کریں گے اس کا اجر اور ثواب یہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے ہیں ان کا اللہ نے اجر یہ رکھا ہے، فرمایا آنا اجزی بھی، اللہ روزے قیامت اس کا اجر میں خود. واہ 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 واہ، اتنا بڑا اجر ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ. کسی عمل کا اجر یہ ہے کہ اس کو اتنے نوافل کے برابر ثواب ملتا ہے، کسی کا بے شک اجر بے یہ شک، ہے کہ اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، کسی کا اجر یہ ہے کہ اس کو اتنے نوافل اور اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں. لیکن اس کا اجر یہ ہے، روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت واہ واہ، روزے دار کو یہ فرمائے گا میں اس کی جزا ہوں، سبحان اللہ سبحان میں اللہ، تمہیں کیا اس کی بات، جزا دوں. واہ واہ اور ایک واہ، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے آنا اجزا بہی، فرمایا میں جزا دیا گیا ہوں، روزے کی جزا میں ہوں. اللہ اکبر یعنی اللہ اللہ اکبر، عز و جل اس وقت روزے دار سے ملاقات فرمائیں گے، سبحان اللہ سبحان اپنی اللہ زیارت سبحان کریں گے، اللہ، اپنے بہت بڑی سایہ صنعت، واہ رحمت واہ کے جو نیچے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے. یعنی اتنا بڑا یہ عمل ہے اور اس کا اجر اور یہ ثواب ہے. اور جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کا پہلی گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک، یعنی ماہ رمضان کے اختتام تک ہر لمحہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اور ثواب سے سبحان اللہ، معمور رکھا ہے. بے شک، یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے روزے دار کا چلنا بھی اجر و ثواب سے خالی واہ نہیں ہے، واہ واہ واہ، روزے دار کا بیٹھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، سبحان اللہ، روزے دار کا سونا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. واہ، سونا بھی، سونا کیا سو جائے روزے دار، روزہ رکھ کر سو جاتا ہے، یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی کر کے وہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے حالت روزہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کا سونا بھی عبادت لکھی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ، اتنا اجر اور ثواب واہ ہے. واہ واہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر گھڑی کو، اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس کی ہر گھڑی رحمت والی ہے، بے شک، برکت والی ہے، مہربانیوں والی ہے، انعامات والی ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کا جو اول حصہ ہے یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا بخشش ہے، اور تیسرا جہنم سے نجات، آزادی کا. بے شک، اور میرے آقا نے فرمایا اس مہینے کے اندر نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا جو ثواب ہے 70 گنا زیادہ. اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اور سبحان ایک اللہ، نقطے کی بات یہ کرتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ آپ صاحب جا رہے ہیں عمرے کے لیے. اب اگر یہ مہینہ مکہ اور مدینہ میں یہ بچہ جا کر پا لیتا ہے، جی، وہاں روزے رکھتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھی اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر، اور جس نے مکہ سبحان اللہ، مکرمہ میں پڑھی اور اس کو اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اور پھر ماہ رمضان ہو تو پھر اس کا اجر ہی کچھ واہ اور واہ، ہے. یعنی عام طور پر عمومی طور پر یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں بھی ہوتے ہیں تو جو بندہ نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر، جو فرض ادا بے شک، کرتا بے ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں کا ثواب 70 گنا جو ہے اللہ بڑھا دیتا ہے. اگر یہی عمل مکہ اور مدینہ میں ہو تو پھر اللہ اس کا اللہ ثواب اجر اکبر، واہ کتنا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ مقدس کے روزے فرض کب کیے گئے اور ان کی تاریخی حیثیت کیا، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. اس میں ایک چیز میں یہ بھی آپ کے سامنے شامل کروں گا.
اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے، بیان کرتے ہیں ہم، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو آپ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، بے شک، تو اس وقت نماز اور روزے فرض کیے گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز کا حکم جو ہے یہ معراج کی رات کو ہوا تھا. معراج نماز کا جو حکم تھا یہ مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی، اور اس کا جو حکم تھا شب معراج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اگلی بات جو میں آپ سے کرنا یہ چاہتا ہوں، نمازوں کا حکم ہوا کہ 50 نمازیں ہیں. نمازوں کا حکم ہوا کہ 50 نمازیں ہیں، اور پھر 7 مرتبہ غسل جنابت کا حکم ہوا. 7 مرتبہ غسل جنابت کا حکم ہوا، اور 7 مرتبہ ناپاک کپڑا دھونے کا حکم ہوا. اور جب نمازوں میں تخفیف ہوتی چلی گئی تو ادھر یہ بھی تخفیف ہوتی چلی گئی. 50 کی بجائے 5 نمازیں رہ گئی. وہ بات یہ ہے ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. 50 کی بجائے 5 نمازیں رہ گئی، اور ادھر 7 مرتبہ غسل طہارت غسل جنابت کرنے کا جو عمل ہے یہ 1 مرتبہ رہ گیا. ٹھیک. اسی طرح ناپاک کپڑا دھونا 1 مرتبہ فرض رہ گیا. تو اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 کے برابر ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور جو 1 مرتبہ غسل جنابت کرے گا اللہ اس کو 7 مرتبہ غسل جنابت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اگر جو بندہ 1 مرتبہ ناپاک کپڑا دھوئے گا جو فرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 مرتبہ طہارت کا ثواب عطا فرمائے گے. سبحان اور اللہ. پھر اسی حدیث پاک کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو 2 ہجری تھی اور 10 شوال تھی. اس وقت یہ رمضان کے روزے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب اسی کے ساتھ ہی اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جب سے ہم نے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے تو اسی متعلق ہماری یہ بحث ہو رہی ہے، اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ لفظ روزہ، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا عام روٹین میں بھی ہم یہی کہتے ہیں. اب جس طرح ماہ مقدس کی آمد تھی تو ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی روزے رکھنے ہیں یا روزہ رکھنا ہے. تو لفظ روزہ سے کیا مراد ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. اصل میں یہ صوم کا اس کا مفہوم بیان کیا گیا. صوم عربی کے اندر صوم کہا گیا ہے اس کو، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے سیام کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی. صوم کی جمع سیام ہے. صوم کا معنی روزہ لیا گیا ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ رک جانا. روزے کا مفہوم، صوم کا مفہوم کیا ہے؟ رک جانا، اجتناب کرنا. رک جانا اور اجتناب کرنا. اب دیکھیں جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے، اور روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے سحری سے لے کر افطاری تک آپ نے کچھ نہیں کھانا. جی. اکثر ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. حقیقتاً جو روزہ کی جو ڈیمانڈ ہے نا، جس کو روح کہہ لیں، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. آپ کی قوت سماعت کا بھی، قوت بصارت کا بھی روزہ ہونا چاہیے. آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یعنی پورا وجود جو ہے آپ کا ہر اس برائی سے رک جائے. میں نے صوم کا ذکر کیا. صوم کا معنی رک جانا، اجتناب کرنا. آپ کا پورا وجود، اپنا آپ کے پورے اعضاء جو ہے ہر اس برائی سے رک جائے کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. امام غزالی نے اس کے درجے ذکر کیے، اور ایک درجہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. ایک درجہ میں تینوں ذکر کر دیتا ہوں مختصر سا. ایک ہوتا ہے عام، اس کی جو ہے ایک بندے نے روزہ رکھا صبح سے لے کر شام تک، بس بغیر کھائے پیے اس نے وقت گزارا. اس نے بد نگاہی سے بھی اجتناب نہیں کیا، گالی گلوچ سے بھی اجتناب نہیں کیا، بری سماعت سے بھی اس کو بھی ترک نہیں کیا. جی. نہ کوئی نماز پڑھی، نہ بس ایسے ہی پورا دن میں نے روزہ رکھا. ایک عام قسم ہے روزے کی، ایک عام درجہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا. اور دوسرا ہے خاص ایک قسم ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن گالی گلوچ سے، بد نگاہی سے، یہ بری باتوں سے بچا رہا. دوسری چیز ہوگی
اب ایک خاص الخاص ایک روزہ کی جو ہے درجہ ہے، وہ ایک مقام ہے، آپ فرماتے ہیں یہ خاص لوگوں کا، یہ اصل جو ہے روزہ جس کو کہتے ہیں حقیقی روزہ، وہ یہ ہے کہ اس نے بغیر کھائے پیے بھی وقت گزارا، بد نگاہی وغیرہ برے کاموں سے بھی بچا رہا اور نیکی کی طرف بھی لگا رہا، سبحان اللہ، نیکی کی طرف بھی، یعنی نماز پنجگانہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یعنی وہ ہر برے کام سے بھی بچا رہا، روزے کے حقوق بھی اس نے ادا کیے اور نیکیاں بھی کرتا رہا، جتنے بھی حقوق تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرض کیے ہیں میرے نبی نے، اس کو بھی ادا کرتا رہا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیا، کبھی اس کی غیبت کر رہے ہیں، کبھی اس کا گلہ کر رہے ہیں، کبھی اس کا شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ اکثر خواتین کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، جب بیٹھ جاتی ہیں تو کسی نہ کسی کا گلہ ہوتا ہے۔ کم سے کم یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین ہی کرتی ہیں، بعض حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، جب بیٹھک ہوتی ہے تو پھر سوچتے نہیں ہیں۔ غیبت ایک ایسی میٹھی چیز ہے جو انسان کرتا چلا جاتا ہے، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایک ایسی چیز ہے جو روزے کو خراب کرتی ہے، روزے کی روحانیت کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر اس کی روحانیت ہمیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ہم نے بغیر کھائے پیے وقت گزارا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے جتنے بھی سننے والے سامعین و ناظرین ہیں، میرے سمیت میں ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو کم سے کم کوشش کریں کہ ہم اس کے جو ہے حقیقی جو اس کی روحانیت ہے، ہم اس کو جو روزہ چاہتا ہے ہم وہ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ جی علامہ صاحب، آخری سوال میرے پاس جو موجود ہے، وہ جتنے بھی ہم نے اس سیگمنٹ میں سوال کیے ہیں اس میں اس کا جواب نکل تو آیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ناظرین کے لیے آسانی کے لیے میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ مختصر سے آپ اس کا جواب ہمیں عنایت فرمائیں کہ روزہ کی حکمت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، کہ ہم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شک، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ آگے اس کا مقصد، اس کی حکمت بتائی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ بے شک، یاد رکھیں کوئی بھی ایسا عمل، اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ہمیں برائیوں سے روک کر ہمیں پاک کرے، ہمارا تزکیہ نفس کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور ہمارے آقا کی شان کریمی یہ ہے کہ تم میں وہ نبی تشریف لائے گا جس کی شان یہ ہوگی کہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہیں پاک صاف کرے گا، سبحان اللہ، زکیم، اور انہیں پاک صاف کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ایک مشن ذکر کیا۔ اور رسول اللہ جب تشریف لائے تو اہل عرب کے اندر، یہ دنیا کے اندر جو برائیاں تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا اور میرے آقا نے تزکیہ نفس کیا۔ اسی طرح یہ جو روزہ ہے اس کی حکمت اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر رمضان کا پورا مہینہ گزار کر بھی وہ جو ہے اس کے اندر وہ تزکیہ نفس نہیں ہوتا تو گویا اس نے پھر رمضان گزارا ہے، بس بے شک رمضان گزارا ہے، اس نے پھر وہ جو فائدہ اس سے جو حاصل کرنا تھا نا وہ فائدہ حاصل نہیں کیا، جو اس نے دینا تھا وہ تم نہیں لے سکے، وہ تو ہمیں دینے آیا ہے بہت کچھ، ہم پر کرم کرنے آیا ہے یہ ماہ سیام، تو جو ہم نے لینا تھا وہ ہم لے نہیں سکے۔ تو تزکیہ نفس اگر نہیں ہوا، اب دیکھیں ہمارے اندر یہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو کیا اس وقت طریقہ کار ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں اور اچھے طریقے سے اور پھر دعا کرتے ہیں، پھر سحری اٹھنے کا سحری، آپ دیکھیں کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ روزے کی ابتدا اگر اللہ یہ کر دیتا رسول اللہ کے حکم سے کہ ظہر سے لے کر رات تک کر دیتا، ساری اس لیے کہ تمہیں جاگنے کا شعور پیدا ہو جائے کہ اس وقت جاگنا جو ہے یہ بہتر اور افضل ہے، یہ ہمیں پریکٹیکل دیا جا رہا ہے۔ ایک مہینہ تو ہم جاگ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے پھر 11 مہینوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ سورج نکل آتا ہے اور سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں تزکیہ، یہ ہماری تربیت کر رہا ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اگر میں اور آپ
اس رمضان کا دورانیہ گزار کر بھی اگر ہم صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تہجد فرض نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار ہے میرے اور پھر تہجد پڑھنے کا ایک الگ اجر اور ثواب ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم یہ ہمارا معمول نہیں بنا اس کے بعد، یعنی پورا رمضان ہم نے سحری کھائی، ٹائم کے پر اٹھے اور ٹائم پر ہم نے سحری کو ختم کیا، اگر پھر پورا رمضان ہمارا یہ معمول ہمارا بڑا اور پھر باقی مہینوں میں پھر وہی روٹین آ گئی، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہمیں رمضان سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر سکے۔ ہم وہ تربیت جو مقصد ایک روزے کا ہوتا ہے، دیکھیں نا قرآن کہہ رہا ہے، خود اللہ عز و جل کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقوی کا مفہوم یہی ہے کہ تمہارا اندر بھی پاک ہو جائے، تمہارا باہر بھی، تمہارا باطن بھی، تمہارا ظاہر بھی، اندر باہر جو ہے وہ تمہاری میل اور کچیل ختم ہو جائے اور تم صحیح معنوں میں اسلام کے پیروکار بن جاؤ، صحیح معنوں میں تم اسلام کے پیروکار بن جاؤ۔ علامہ صاحب، جتنا میں آپ سے سیکھ سکتا تھا اس مختصر سے وقت میں اتنا ضرور سیکھا ہے، اور یہی میں آگے سے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہماری ضرور اصلاح فرمایا کریں، اور ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے کہ جو یہ ہمارے سوالات ہیں، یہ ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ جو والد محترم ہیں آپ ہی اس کو سارا آرگنائز کرتے ہیں، اس سوالات کے سیگمنٹ کو آپ ہی سارا سوالات نکالتے ہیں اور یہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہی ہماری اس چینل کے توسل سے کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان سوال جو کہ کہیں سے نہ مل رہے ہوں، ناظرین تک نہ پہنچ رہے ہوں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان سوالات کو پوچھنے میں شرماتے ہیں کہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو عام روٹین میں ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ کسی سے پوچھنے میں اس چیز کو شرماتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات کو ہم ضرور اپنے ناظرین تک پہنچائے۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں دل کی عطا گہرائیوں سے، اپنی جانب سے بھی، والد صاحب کی جانب سے بھی، اور فاسٹ ویل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اب آخر میں ہم استاد جی سے گزارش کریں گے، آپ سے عرض اور گزارش یہی ہے کہ کچھ آپ ہمیں کلام بھی عنایت فرمائیں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد۔ میسج دینے لگا جو پڑھ رہے ہیں محمد، یہ نہیں ہے محمد نام، اس میں بھی گنجائش نہیں ہے محمد آپ کے، یہ کورونا میں جا رہے ہیں۔ ہاں سب بتائیں گے اکرام کے ساتھ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد۔
وہاں سے وہیں پار ہوئی نوح کی کشتی، جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد، تھے جن و شیاطین جو سلیمان کے مسخر تھا، ان کی انگوٹھی پہ لکھا نام محمد۔ ورد اپنا شب و روز یہ دو ہے کہ بہتر، یا نام خدا لب پہ ہے یا نام محمد، دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ مجھ کو تو اپنی جان سے پیارا ہے ان کا نام، ہم کو تو اپنی جان سے پیارا ہے ان کا نام۔ شب ہے اگر حیات، شب ہے اگر حیات، ستارہ ہے ان کا نام۔ تنہائی کس طرح مجھے محصور کر سکے، جب میرے دل میں انجمن آ رہا ہے ان کا نام۔ اور آگے قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، امن دن کا قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام، دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام۔ حضرت صاحب ایک غزل کے شاعر ٹکڑا لکھا اپنے ذہن میں آ گیا، وہ کہتے ہیں یار میرا نام لینا، اس کا نام لینا تمہارا کام ہو جائے، یار میرا نام لے وہ کیا کہہ رہا، مزہ لیں گے۔ اگر چاہو خدا سے کام لینا، اگر چاہو خدا سے کام لینا، محمد مصطفیٰ کا نام لینا، اسی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، اسی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا، جہاں سب آسرے سب واسطے تم توڑ جاتے ہیں، جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے، وہاں یہ کام آتا ہے، وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا۔ آتی ہے نو بہار محمد کے نام پر، آتی ہے نو بہار محمد کے نام پر، کھلتا ہے مرغزار محمد کے نام پر۔ آدم کی طرح تیری دعا باریاب ہو، آدم کی طرح تیری دعا باریاب ہو، اللہ کو پکار محمد کے نام پر، جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں، جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں، وہاں یہ کام آتا ہے، وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا۔ ایمان ہے باد بات ستارہ ہے ان کا نام، ایمان ہے باد بات ستارہ ہے ان کا نام، دنیا کے اس بھنور میں کنارہ ہے ان کا نام، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام۔
یہی وہ نام ہے جسے اندھیرا دور ہوتا ہے، یہی وہ، یہ میرا شعر ہے، یہ فخری صاحب کا کلام ہے، وہ اشعار میں نے بھی لکھا لیکن کلام فخری صاحب کا ہے، تو کہنا چاہیے جن کا کلام اس کا نام یہی وہ نام ہے جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے، ہمیشہ جگمگاتا ہے، ہمیشہ جگمگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، اور مکہ پہلی مرتبہ سنا عقیدہ بیان کیا جی، وہ کہتے ہیں آج کی جو میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، سبحان اللہ، آپ نے کہنی شعر میں نے سنا، لگاتا ہوں میں ناکی چوم کر آنکھوں سے جب اس کو، لگاتا ہوں میں ناکی چوم کر آنکھوں سے جب اس کو، میرا دل چین پاتا ہے، میرا دل چین پاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ماشاء اللہ استاد محترم، کس خوبصورت انداز میں آپ نے نعت کی صورت میں ہماری اصلاح فرمائی ہے کہ اصل نعت یہ ہوتی ہے، اس طریقے کے ساتھ نعت کو پڑھا جاتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں آپ سے صحیح معنوں میں فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے، نعت کے حوالے سے بھی، اور جس طرح آپ نے ہماری وہ بھی اصلاح فرمائی محمد نام کے اوپر بھی کہ اس کو ادا کس طرح کرنا ہے، اصل بات یہ جی عالم ہے، عالم نہیں ہے جی 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 یہ عالم ہے جی، ان کے سامنے سبق ہی ہوتا ہے، یہ سبق سنانا ضروری ہوتا ہے کہ نام ایسے جن میں ذرا بھی مارجن نہیں ہے، بے شک لفظ عالف آپ لمبا لے کے جا سکتے ہیں، کئی جگہ پہ رکنا ہوتا ہے، وہ علماء کرام سے ہم نے بے شک بے شک، تو چلو سرکار کا نام ہی ایسا اس میں گنجائش نہیں ہے، بے شک بے شک، احمد نہیں احمد، بے شک محمد محمود ہی کہنا ہے، بے شک بے شک بے شک، ان باتوں کا ہم نے ضیاء کہا ہے نا، وہ ضیاء ہی ہے، ضیاء نہیں ہے جی، یہاں تو شاعر بھی اپنے آپ کو ضیاء ہی کہتے ہیں، جی 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 ضیاء جی کو بھی کہتے ہیں، ناصر کو بھی ناصر ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی 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 ہم کو جن کو یہ نہیں پتا اس نے کیا شاعری کرنا، کیا دیکھنا، یہ جی بہت بڑی بات ہے جی جی، اصل یہ ان کے لیے تنقید نہیں ہے، جی یہ اصلاحی بات ہے، اصلاحی بات، بے شک اچھے ہیں سب، سرکار کے سنا لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، بہت اچھا ہے، جی، بہت اچھے ہیں، بس لیکن کسی جی جب کسی کے پاس بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کیا بنے، بے شک، بس یہی ہماری دعا ہے، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اسی طرح آپ ہماری اصلاح فرماتے رہا کریں، اور ہماری رب کائنات سے یہی دعا ہے کہ آپ جیسے استاد اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، تاکہ جس انداز میں، جس خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ ہماری اصلاح فرماتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، استاد نہ بنوں حضرت صاحب، اللہ اکبر، یہ جی جی جی، یہ بالکل جی استاد جی کی عارضی ہے۔ باقی آخر میں آپ سے فاسٹ ویل اسلامک چینل کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے ایک مرتبہ میں پھر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ آپ سب کا شکریہ میں نے ادا کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاہد صاحب نے تو بڑی محبت فرمائی ہے،
جی علامہ صاحب کی زیارت ہو گئی. جی 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 بالکل، علامہ صاحب نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید بھی یہی کرتے ہیں. اس دفعہ علامہ صاحب کے ساتھ ہمارا کچھ وقت کا یوں سلسلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ پورا رمضان ہی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں وقت دیں گے. انشاءاللہ آپ سے بھی یہی امید ہے کہ جس طرح آج آپ نے وقت دیا ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ وقت ہمیں عنایت فرمائیں گے، اور اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری اصلاح و تربیت فرماتے رہا کریں گے. آخر میں آپ سے بھی میں مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر فاسٹ ویل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے. جی تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علامہ صاحب نے ہمارے جو ذہن میں ہمارے سوالات تھے، اور جو کہ اکثر سوالات وہ تھے کہ جو ہم کسی سے پوچھنے میں ہچکچاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ہی نارمل سے سوالات ہیں، کسی سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ یار آپ کی اتنی زندگی گزر گئی، ابھی تک آپ کو ان باتوں کا نہیں پتہ. تو اس چیز سے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ کہیں ہم ان نارمل چیزوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یار کسی سے پوچھیں گے تو وہ کیا سمجھے گا، کیا سوچے گا، کہیں یہ سوچتے سوچتے ہم ان باتوں کو غلط طریقے سے نہ کر بیٹھیں. اس ماہ مقدس سے استفادہ لینے کی بجائے کہیں ہم اس سے نقصان نہ حاصل کر بیٹھیں، جس طرح کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو آپ کے سوالات ہوں آپ ہم سے کامنٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور چینل کے نمبر بھی آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے، اور سکرین پر آپ کو ایک واٹس ایپ کا نمبر بھی شو کر دیا جائے گا، جس پر آپ اپنے ہمارے سوالات کے سیگمنٹ کے لیے آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں. اس سوالات سے متعلق ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے اوپر پورا ہم نے ایک سوالات کا سیگمنٹ کرنا ہوا تو 5 سے سوالات کا اس کے اوپر سیگمنٹ کیا جائے گا. ادروائز جو آپ کا سوال ہوگا وہ ضرور ہم اپنے سوالات کے سیگمنٹ میں ضرور شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ہی آپ نے فاسٹ ویل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، اصل میں یہ انہوں نے مجھے نہیں کہا، میرے دل کی اپنی آواز ہے. جی جی یہ نیک کام کر رہے ہیں، دین کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، آپ کو صحیح چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کرے. ہمیں سخن قدم جیسے بھی ہو سکے، بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ دین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. بے شک بے شک. آج کل جیسے گانے بجانے کے یہ وہ سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے لائق کی خدمت ہو. آپ میں پیغام دے رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے انہوں نے نہیں کہا، میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ پھلے پھولے. یہ دین کا کام ہے، یہ اصل میں دین کی خدمت، دین کی خدمت یہ کر رہے ہیں. ایسے ہی تو اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا. جیسے آپ تعاون کریں گے، جیسے آپ حصہ ڈالیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا. جی جی ضرور. جس طرح کہ سنا کہ آپ نے استاد جی نے فرمایا کہ اس چینل کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے جس بھی لحاظ سے ہو سکے، چاہے وہ آپ مالی طور پہ اس چینل کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، تیسرے سیزن کو ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت سیام کے. تو آپ جس بھی طریقے کے ساتھ اس میں اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر آ کر اس سیگمنٹ میں شامل ہو کر، اس پروگرام میں شامل ہو کر، اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو کر آپ ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس چینل کے لیے آئیں. اس چینل کے دروازے ہر بندے کے لیے ہمیشہ ویلکم. اور اگر کسی حوالے سے بھی آپ اس میں تعاون نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی بھی وجوہات کسی کی ہے، کوئی نہیں تعاون کرنا چاہتا، تو اس سے صرف عرض یہ ہے کہ اس چیز کے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، فاسٹ ویل اسلامک چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اس کی ہر ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین 2-2.5 سال کے عرصہ سے ہم اس چینل کو چلا رہے ہیں، اور جن کا اس چینل کے لیے مین خدمات ہیں، جن کا ہاتھ ہے، آج تک میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا نام ان کے ہی حکم پر کافی مرتبہ بیک اینڈ پہ رکھا گیا، نام نہیں سامنے آیا، جو کہ پیر سید الحاج فاروق شاہ صاحب، جو کہ برمنگم برطانیہ سے، یو کے سے ایک بہت بڑا ادارہ درس قرآن کے نام سے بھی چلا رہے ہیں، اور مسجد قمر الاسلام کے نام سے ان کا وہاں پہ ایک ادارہ چل رہا ہے. اور اس چینل کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا چینل ہی ان کا ہے، یہ انہی کے ہی توسط سے یہ چینل اب تک چل رہا ہے. جو 2-2.5 سال کا عرصہ یہ چینل چلا ہے، یہ انہی کے ہی توسط سے چل رہا ہے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس چینل کا ساتھ ضرور دیں. اگر آپ اس حوالے سے نہیں آ سکتے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک ضرور کیا کریں. کومنٹ میں اپنے جس بھی قسم کے آپ ہمیں کومنٹ کریں گے، اگر اچھے کومنٹ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. ایسے ہی ہے نا علامہ صاحب، کوئی اچھا کومنٹ کرتا ہے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے اس ماہ مقدس سے، اور ان باتوں سے، ان سوالات سے، ان کے جوابات سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان فاروقی سیالوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اور آخر میں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش یہ ہے کہ فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، نیچے بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔